अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गरीब यतीम बच्चा कचरे से कागज चुनकर अपनी छोटी बहन का पेट पालता था। एक दिन भूख से निडाल होकर उसने एक अमीर होटल के बाहर बचा हुआ खाना मांगा। होटल के मगरूर मालिक ने उसे धक्के देकर गरम चाय उसके ऊपर फेंक दी। 15 साल बाद उस मालिक का होटल दिवालिया हो गया और वो अपना होटल बिकने से बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के कदमों में गिरा रो रहा था। जब उस बिजनेसमैन ने अपने घूमने वाली कुर्सी मोड़ी, मालिक ने उसका चेहरा देखा तो, मेरा नाम मुरसलीन है और मैं अपने बड़े भाई के घर पे रहता था। ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा के जाने के बाद भाई ने घर, गाड़ी और कारोबार पर कब्जा कर लिया था। हमारा बहुत बड़ा होटल था। मैं घर का छोटा बेटा था, बाबा का लाडला था। लेकिन जब बाबा इस दुनिया से गए तो मैं घर का नौकर बन गया। मेरे बड़े भाई का नाम शोएब था। उसकी शादी भी हुई थी, उसकी बीवी भी थी, और उसकी बीवी ऐसी थी कि जिसे बाबा शादी नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बाबा इस दुनिया से गए, उसने फौरन शादी कर ली, क्योंकि ये औरत अपने पहले शौहर और 3 बच्चों को छोड़कर आई थी। उसके शौहर ने उसको तलाक दी थी और अपने बच्चे छोड़कर आई थी। बाबा कहते थे कि ऐसी औरत क्या ही घर बसाएगी और ये तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरा भाई नहीं मानता था। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन बाबा ने शोएब को अपने पास बिठाया था। बाबा ने कहा, शोएब, ये औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने दुनिया देखी है, मेरी बात मान लो। उन्होंने संजीदगी से कहा। शोएब ने कहा, बाबा, मैं उसी से शादी करूंगा, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। उसने जिद से कहा। बाबा ने कहा, बेटे, कुछ रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने अफसोस से कहा। शोएब ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने लापरवाही से कहा। उस दिन बाबा खामोश हो गए थे और मैं एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब बाबा इस दुनिया से चले गए, और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। घर भी बदल गया, लोग भी बदल गए, और सबसे ज्यादा मेरा भाई बदल गया। बाबा के जाने के चंद दिन बाद ही शोएब ने उस औरत से शादी कर ली। वो औरत हमारे घर आ गई। जिस दिन वो घर में दाखिल हुई, उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। एक दिन उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, मुरसलीन, ये बर्तन उठाओ और किचन में रख दो। उसने हुक्म के अंदाज में कहा। मैंने कहा, भाभी, मैं अभी होटल जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैंने आस्तगी से कहा। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जो कहा है वो करो। उसने सख्ती से कहा। मैंने खामोशी से बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। उसके बाद तो जैसे ये रोज का मामूल बन गया था। कभी वो मुझे सफाई करने को कहती, कभी बाजार भेज देती, कभी अपने काम करवाती। एक दिन शोएब ने भी मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा, मुरसलीन, तुम होटल जाया करो और देखो कि सारे मुलाजिम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। उसने हुक्म देते हुए कहा। मैंने कहा, भाई ठीक है, मैं देख लिया करूंगा। मैंने खामोशी से कहा। उसने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा काम सिर्फ निगरानी करना है। उसने सर्द लहजे में कहा। मैंने कहा, भाई, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने कहा, तुम्हें रहने को घर मिला है, यही बहुत है। उसने बेपरवाही से कहा। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल के अंदर कुछ टूट गया था। मैं रोज होटल जाता था, वही होटल जो कभी मेरे बाबा की शान था, वही होटल जहां लोग बाबा की इज्जत करते थे, वही होटल जहां कभी मुझे भी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। मुलाजिम मुझे देखते तो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते थे। उन्हें भी मालूम था कि मैं इस होटल का मालिक नहीं हूं, सिर्फ नाम का इंचार्ज हूं। एक दिन एक पुराना मुलाजिम मेरे पास आया। उसने कहा, मुरसलीन साहब, आपका दिल नहीं दुखता ये सब देखकर? उसने अफसोस से कहा। मैंने कहा, दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उदासी से कहा। उसने कहा, यह सब आपके साथ ठीक नहीं हो रहा। उसने हमदर्दी से कहा। मैंने कहा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैंने टूटे लहजे में कहा। घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी और बाहर भी नहीं थी। मैं कभी कभी रात को अकेला बैठकर सोचता था। मैं सोचता था, मेरा भाई इतना बुरा इंसान कैसे बन गया? वही भाई जो कभी मेरे लिए सब कुछ था। और फिर मेरे दिल में एक सवाल बार बार आता था, क्या होगा उसका? क्या अंजाम होगा?
اس انسان کا جس نے اپنے ہی بھائی کو نوکر بنا دیا۔ مجھے اب یہ روز روز کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نہ گھر میں عزت، نہ ہوٹل میں عزت۔ گھر میں بھی نوکر، ہوٹل میں بھی نوکر تھا۔ میں اکثر رات کو چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھتا۔ دل میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ ایک دن صبح جب میں کچن میں کھڑا تھا تو بھابھی نے مجھے آواز دی۔ اس نے کہا، مرسلین ذرا جلدی سے بازار جا کر سبزی لے آؤ۔ اس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بھابھی میں ابھی ہوٹل جانے والا ہوں، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری بات نہیں سننی، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے سختی سے کہا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور بازار چلا گیا۔ اس دن راستے میں چلتے ہوئے میرے دل میں ایک فیصلہ پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا، مرسلین اب اور برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے تھکے ہوئے دل سے سوچا۔ اسی دن میں تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا۔ میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے بس اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چپ چاپ گھر سے نکل پڑا۔ میرا دل بہت بھاری تھا، لیکن قدم نہیں رک رہے تھے۔ میں سیدھا اپنے چاچو کے گھر چلا گیا۔ جب چاچو نے دروازہ کھولا، مجھے بیگ کے ساتھ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، مرسلین تم سامان کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا، چاچو بات یہ ہے کہ اب وہاں میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ میں نے دکھ سے کہا۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ انہوں نے فکر سے کہا۔ میں نے بیٹھ کر انہیں ساری بات بتا دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے، ہوٹل میں میرے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے اور کس طرح میری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میری بات سن کر چاچو کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ انہوں نے کہا، مرسلین واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، کیوں چاچو، آپ مجھے نہیں رکھ سکتے؟ آپ بھی تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ میں نے دکھی دل سے کہا۔ انہوں نے کہا، محبت تو میں تم سے بہت کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے کہا، اس ہوٹل اور اس کاروبار میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ اگر تم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ کیا اپنے بھائی سے جھگڑا کروں؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ چاچو کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے۔ انہوں نے کہا، بات ایسی ہے کہ تمہارے بابا بھی کوئی بہت اچھے انسان نہیں تھے۔ انہوں نے سچائی سے کہا۔ میں یہ سن کر چونک گیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ وہ بہت اچھے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے بھائی کا حق مارا تھا۔ انہوں نے افسوس سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اب وہی کام تمہارا بھائی کر رہا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں خاموش ہو گیا اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر چاچو نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں نے بھی ایک بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کہا، کون سی غلطی؟ چاچو، میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں بھی تمہاری طرح جذباتی ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے افسوس سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب میں واپس گیا تو ساری چیزوں پر قبضہ ہو چکا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے دکھ سے کہا۔ میں نے کہا، یہاں تو پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ انہوں نے کہا، پھر بھی اس طرح گھر سے بھاگنا اور سب کچھ چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا، وہیں رہو، صبر کرو، کبھی نہ کبھی اسے احساس ہوگا۔ انہوں نے امید سے کہا۔ انہوں نے کہا، کبھی نہ کبھی تمہارا بھی وقت آئے گا، کیونکہ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ انہوں نے یقین سے کہا۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنا بیگ اٹھایا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چاچو، میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے کہا، یہی بہتر ہے بیٹا۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر ایسے ہی اندر چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں گیا تھا اور کیوں گیا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری خوب عزت افزائی ہونی تھی، یعنی بے عزتی ہونی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس جب میں شام کو گھر پہنچا، شعیب نے مجھے دیکھتے ہی آواز دی۔ اس نے کہا، مرسلین کہاں مر گئے تھے تم؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا، بھائی ایک دوست بیمار تھا،
اس کے پاس چلا گیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کہا آئندہ بغیر بتائے کہیں مت جانا۔ اس نے سختی سے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے سر جھکا کر کہا، اور میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لیکن اس دن کے بعد میرے دل کے اندر ایک عجیب سے صبر پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن ہوٹل کے باہر ڈمسٹر پڑا ہوا تھا، یعنی کوڑے کا بڑا سا لوہے کا ڈبہ۔ میں ہوٹل کے اندر شیشے کے پاس کھڑا تھا اور باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس ڈمسٹر پر پڑی۔ میں نے دیکھا ایک 4 سال کی چھوٹی سی لڑکی سائیڈ پر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ اس کے ساتھ 7 یا 8 سال کا ایک لڑکا تھا۔ وہ کوڑے کے ڈھیر میں جھکا ہوا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کبھی پلاسٹک کی بوتل اٹھاتا، کبھی خالی ڈبہ دیکھتا اور پھر اسے ایک بوری میں ڈال دیتا۔ اس کی حرکتوں میں جلدی بھی تھی اور بے بسی بھی تھی۔ میں کچھ لمحے شیشے کے پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ چھوٹی لڑکی خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی ادھر ادھر دیکھتی، جیسے بھوک اسے بے چین کر رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا درد پیدا ہوا۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور آہستہ آہستہ ان کے پاس چلا گیا۔ جیسے اس لڑکے نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے اسے لگا ہو کہ میں اسے ڈانٹوں گا یا بھگا دوں گا۔ میں نے نرم آواز میں کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے نرمی سے کہا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ لڑکے نے پہلے اپنی بہن کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میرا نام علی ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلاسٹک کی بوتل مجھے دکھائی۔ اس نے کہا کہ میں یہ پلاسٹک کی بوتلیں اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ ان کو بیچ کر اس کے لیے کچھ کھانے کی چیز خرید سکوں، کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس چھوٹی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں نے افسوس سے پوچھا۔ لڑکے کا چہرہ فوراً اداس ہو گیا۔ اس نے کہا، بابا تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وہ کسی دوسری مما کے پاس چلے گئے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما مر گئے۔ اس نے اداسی سے کہا۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ میں نے پھر پوچھا، تمہارا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے؟ میں نے فکر سے کہا۔ اس نے فوراً سر ہلایا۔ اس نے کہا، نہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے کہا۔ میں نے اس کی بوری کی طرف دیکھا جس میں وہ کوڑا جمع کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، کوڑے سے مت نکالو، یہ لو مجھ سے پیسے لے لو۔ میں نے نرمی سے کہا۔ لڑکے نے فوراً پیچھے ہٹ کر سر ہلایا۔ اس نے کہا، نہیں، میں پیسے نہیں لوں گا۔ اس نے خودداری سے کہا۔ پھر اس نے اپنی بوری کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس نے کہا، میں اسی طرح کوڑا چنتا ہوں، اسے بیچتا ہوں اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، جہاں جگہ ملتی ہے ہم وہاں سو جاتے ہیں۔ اس نے سادگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج میری بات مان لو، آج مجھ سے پیسے لے لو، آج تمہاری چھٹی ہے۔ میں نے پیار سے کہا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میری جیب میں بھی کہاں پیسے ہوتے تھے، مجھے پیسے دیتا ہی کون تھا۔ میں نے جیب سے 200 روپے نکالے۔ وہی 200 روپے میں نے اس لڑکے کی طرف بڑھا دیے۔ لڑکے نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے پیسے لے لیے۔ اس کے چہرے پر اچانک خوشی آ گئی۔ اس نے کہا، شکریہ بھائی۔ اس نے خوشی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چھوٹی لڑکی بھی اب مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں خوشی خوشی وہاں سے چل دیے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں ان بچوں کی مزید مدد کروں یا انہیں کسی اچھے یتیم خانے میں چھوڑ دوں یا کوئی اور راستہ نکالوں۔ میں خود اپنی زندگی کے مسائل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ میرے پاس سوچنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں بچے چلے گئے۔ پھر کئی دن گزر گئے اور وہ دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دیے۔ آہستہ آہستہ یہ بات بھی میرے دماغ سے نکل گئی، کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی مدد کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
بس جس کی مدد کرنے کا موقع مل جائے انسان وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ان 200 روپے دینے کا بھی مجھے ایک نقصان ہوا۔ وہ 200 روپے ہی میرے پاس آخری تھے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا، مجھے اس میں پیکج کروانا تھا تاکہ میں کال کر سکوں۔ لیکن جب وہ 200 روپے میں نے اس لڑکے کو دے دیے تو میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں پورا ہفتہ بغیر پیکج کے رہا۔ مجھے کئی دفعہ مشکل بھی ہوئی، کبھی کسی کو فون کرنا ہوتا تو میں خاموش رہ جاتا۔ لیکن جب بھی مجھے وہ چھوٹا لڑکا یاد آتا، اس کی بہن یاد آتے، تو میرے دل میں عجیب سی تسلی آ جاتی تھی۔ 2-4 مہینے گزر گئے، زندگی ویسے ہی چل رہی تھی۔ گھر میں وہی بے عزتی، ہوٹل میں وہی خاموشی، اور دل کے اندر وہی بوجھ۔ کبھی کبھی مجھے وہ چھوٹا لڑکا علی اور اس کی بہن یاد آتے تھے۔ میں سوچتا تھا پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں ہوٹل کے اندر کھڑا تھا اور کاؤنٹر کے پیچھے کچھ حساب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران میری نظر شیشے سے باہر سڑک پر پڑی۔ مجھے دور ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ علی تھا۔ اس کے کپڑے پہلے سے بھی زیادہ پرانے لگ رہے تھے اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ میں نے ان کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اتنے میں میرا بھائی شعیب ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ علی نے اسے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ شاید اس نے سمجھا کہ وہ میں ہوں، کیونکہ میری اور میرے بھائی کی شکل بہت زیادہ ملتی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بے بسی سے بولا۔ اس نے کہا، انکل ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ہماری مدد کر دو۔ اس نے امید سے کہا۔ میرا بھائی پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس نے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھکاری کہیں کے۔ اس نے سختی سے کہا۔ علی ایک لمحے کے لیے رک گیا، لیکن پھر اس نے دوبارہ کہا۔ اس نے کہا، انکل میری بہن کو بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے التجا سے کہا۔ یہ سن کر میرا بھائی اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا۔ اچانک اس نے وہ گرم چائے سیدھی علی کے چہرے کی طرف پھینک دی۔ چائے بہت گرم تھی۔ جیسے ہی چائے اس کے چہرے پر گری، وہ زور سے چیخ اٹھا۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، انکل مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی چھوٹی بہن ڈر کے مارے زور زور سے رونے لگی۔ میں یہ منظر دیکھ کر فوراً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ علی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے چہرے کو پکڑ کر رو رہا تھا۔ میرے دل میں غصہ اور دکھ دونوں پیدا ہو گئے۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے سینے میں دل ہے یا نہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا، کتنے لوگوں کی بد دعائیں لیں گے آپ؟ پہلے اپنوں کی اور اب غیروں کی بھی؟ میں نے درد سے کہا۔ میرا بھائی میری بات سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، دفع ہو جاؤ تم بھی یہاں سے۔ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں فوراً علی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر قریبی ہسپتال کی طرف بھاگا۔ علی مسلسل رو رہا تھا اور اس کی بہن بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے علی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ چائے اس کے چہرے کی سائڈ پر گری تھی۔ پہلے تو مجھے لگا بس چہرہ سرخ ہو جائے گا یا تھوڑی جلن ہوگی، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، چائے بہت زیادہ گرم تھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے کہا، اس کے چہرے پر نشان پڑ جائے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا یہ نشان ختم ہو جائے گا؟ میں نے فکر سے کہا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ نشان ساری زندگی رہے گا۔ اس نے افسوس سے کہا۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا درد پیدا ہوا۔ میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس معصوم بچے کا قصور کیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، میرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ آخر اس کے ساتھ ہو گیا کیا؟ اس دن میں نے فیصلہ کیا، اب میں پہلے والی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ میں نے علی اور اس کی بہن کو ساتھ لیا، شہر کے ایک اچھے یتیم خانے لے گیا۔ وہاں جگہ صاف ستھری تھی، وہاں بچے رہتے تھے۔ میں نے وہاں کے منتظم کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا، ان بچوں کی مدد کی جائے، یہ دونوں سڑک پر رہتے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی، پھر کہا، ہم ان بچوں کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے یقین سے کہا۔ میں نے علی کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ میں اس کے قریب گیا۔ میں نے کہا، علی، ادھر سے
باہر نہیں جانا، میں نے نرمی سے کہا۔ میں نے کہا یہ جگہ جیسی بھی ہے لیکن یہاں کھانا بھی ملتا ہے، بستر بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا سڑک پر رہنے سے یہ جگہ بہتر ہے، میں نے پیار سے کہا۔ علی نے میری بات غور سے سنی، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انکل، اس نے سادگی سے کہا۔ پھر اس نے کہا آپ نے ہماری مدد کی، اس کے لیے شکریہ، اس نے احترام سے کہا۔ اس دن بھی میری جیب میں صرف 200 روپے تھے۔ میں نے وہ 200 روپے نکالے اور علی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ رکھ لو، میں نے نرمی سے کہا۔ پھر میں نے کہا جب مجھے وقت ملے گا میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، میں نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ علی کے چہرے پر ہلکی سی خوشی آ گئی۔ اس نے کہا میں انتظار کروں گا، اس نے خوشی سے کہا۔ میں انہیں وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میرے بھائی نے اس بچے کے ساتھ جو حرکت کی تھی وہ مجھے کئی مہینوں تک نہیں بھولی، لیکن وقت گزرتا گیا اور میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے مسائل میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ میرے بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی نہیں بنی۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، گھر کے حالات بدلنے لگے۔ شروع میں تو وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان روز جھگڑا ہوتا تھا۔ گھر میں اکثر اونچی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہا تھا جب مجھے ڈرائنگ روم سے ان کی آوازیں سنائی تھیں۔ بھابی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گھر سے باہر کیا کیا کرتے ہو سب کو پتا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ میرے بھائی نے کہا تم اپنی زبان بند رکھو، اس نے سختی سے کہا۔ بھابی نے کہا میں سب جانتی ہوں تم کس عورت کے ساتھ گھومتے ہو، اس نے تیز آواز میں کہا۔ میرے بھائی نے کہا تم مجھے سکھاؤ گی کہ میں کیا کروں، اس نے غصے سے کہا۔ یہ جھگڑے روز کا معمول بن گئے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ بھابی خود بھی کوئی اچھی عورت نہیں تھی، لیکن میرا بھائی اس سے بھی برا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بھائی کسی اور عورت کے ساتھ چکر چلا رہا تھا۔ وہ غلط راستوں پر چل رہا تھا اور بری حرکتوں میں پڑ چکا تھا۔ آخر ایک دن ایسا آیا جب بھابی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اب اس بڑے گھر میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ میں صبح سے رات تک کام کرتا تھا، گھر کے سارے کام بھی میں ہی کرتا تھا اور ہوٹل کا کام بھی۔ ایک دن کسی جاننے والے نے میرے بھائی سے کہا، اس نے کہا شعیب مرسلین کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس نے مشورے کے انداز میں کہا۔ میرے بھائی نے اس بات کو سن کر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا ابھی اس کی شادی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر میری شادی ہو جاتی تو گھر کے کام کون کرتا؟ اسے تو ہر کام کے لیے ایک آدمی چاہیے تھا اور وہ آدمی میں تھا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا آہستہ آہستہ میرے بھائی کا کاروبار بھی خراب ہونے لگا۔ ہوٹل جو کبھی شہر میں مشہور تھا اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ پہلے گاہک بہت آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گاہک کم ہونے لگے۔ کبھی کھانے کا معیار خراب ہو جاتا، کبھی ملازم چھوڑ کر چلے جاتے۔ مجھے لگنے لگا جیسے اس کاروبار پر کوئی سایہ آ گیا ہو۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ شاید یہ سب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس نے نہ جانے کیوں کتنے لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں، اپنوں کو بھی دکھ دیا تھا اور غیروں کو بھی۔ اب شاید اس کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ آخر وہ کب تک غلط راستوں پر چلتا رہتا؟ وہ خود بھی بری عادتوں میں پڑا ہوا تھا، اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ ہوٹل کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب ہوٹل تقریباً دیوالیہ ہونے لگا۔ گاہک نہ ہونے کے برابر رہ گئے، اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ تب میرے بھائی نے ہوٹل کو بچانے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیا۔ اس نے ہوٹل میں نئی نئی چیزیں متعارف کروائیں، نیا فرنیچر آیا، نئے کھانے شامل کیے گئے، کچن کو بھی نیا بنایا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود حالات بہتر نہ ہو سکے۔ جتنا وہ سنبھالنے کی کوشش کرتا اتنا ہی کاروبار نیچے جاتا۔ معاملہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا تھا، یہ سب کچھ بہت آہستہ آہستہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا، سال بیتتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے 15 سال گزر گئے۔ ان 15 سالوں میں سب کچھ بدل گیا۔
ہوٹل جو کبھی شان تھا اب بوجھ بن چکا تھا، گھر جو کبھی آباد تھا اب سنسان لگتا تھا، اور میں بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ سب سے بڑا نقصان اس نے میرا کیا تھا، اس نے میری شادی تک نہیں کروائی۔ اگر میری شادی ہو جاتی، آج میری بھی ایک فیملی ہوتی، میرے بھی بچے ہوتے، میرے گھر میں بھی زندگی ہوتی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ آئینے میں جب میں خود کو دیکھتا تھا تو اپنے بالوں میں سفیدی نظر آتی تھی۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ بھائی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جو لوگوں کے ساتھ برا کیا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اب بھی وہی تھا جیسا پہلے تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اب اس کے پاس دولت نہیں رہی تھی۔ ایک دن کوئی شخص ہوٹل پر آیا اور میرے بھائی کے ساتھ کافی دیر تک بات کرتا رہا۔ میں تھوڑا دور کھڑا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا، شعیب تم ایک کام کرو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے بھائی نے کہا، کیا کام؟ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ اس آدمی نے کہا، ایک بہت ہی کم عمر اور بڑا ہی نیک دل بزنس مین ہے، علی مزاری نام ہے اس کا۔ اس نے بتایا۔ اس نے کہا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے امید سے کہا۔ میرے بھائی نے حیرانی سے پوچھا، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ اس نے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا، وہ اس طرح کے ڈوبتے ہوئے کاروبار خرید لیتا ہے، پھر اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے انہیں دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس نے تفصیل سے کہا۔ اس نے کہا، تمہارا ہوٹل بھی اچھے داموں میں خرید لے گا۔ اس نے مشورہ دیا۔ میرے بھائی کے چہرے پر فوراً امید کی جھلک آ گئی، کیونکہ وہ اب ہوٹل بیچنا چاہتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس ہوٹل کا معیار اتنا خراب ہو چکا تھا کہ لوگ اسے کوڑیوں کے دام خریدنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی کو یہ بات قبول نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس ہوٹل کی اب بھی کوئی قیمت ہے۔ اس آدمی نے کہا، علی مزاری مارکیٹ کے حساب سے خرید رہا ہے۔ اس نے یقین سے کہا۔ میرے بھائی نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سے ملے گا۔ اگلے دن صبح اس نے مجھے آواز دی۔ اس نے کہا، مرسلین تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ اسی طرح لے جاتا تھا جیسے میں اس کا نوکر ہوں۔ بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ میں اس کا نوکر ہوں، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ اور سچ یہ تھا کہ میں نے بھی کبھی کسی کو یہ بتانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں اتنے سالوں میں کبھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے اور ہوٹل میں بھی میرا حصہ ہے۔ میرے اندر ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ کسی نے کبھی مجھے حوصلہ نہیں دیا، کسی نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ شاید اگر کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا تو میں کچھ کر پاتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں واقعی اس کا نوکر بن کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں اس دن شہر کے ایک بڑے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک بہت بڑی عمارت کھڑی تھی۔ عمارت شیشے سے بنی ہوئی تھی اور اس کے باہر سیکیورٹی کے کئی لوگ کھڑے تھے۔ دروازے کے اوپر بڑے بڑے حروف میں کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ اندر کی فضا بالکل مختلف تھی۔ فرش چمک رہا تھا، دیواریں صاف ستھری تھیں، ہر طرف مہنگا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ لوگ باوقار انداز میں آ جا رہے تھے، ہر شخص مصروف نظر آ رہا تھا۔ ہم استقبالیہ پر گئے۔ میرے بھائی نے وہاں کھڑی لڑکی سے کہا، ہمیں علی مزاری سے ملنا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا۔ اس نے کہا، کیا آپ کا وقت لیا ہوا ہے؟ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ میرے بھائی نے کہا، نہیں، لیکن ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ ہمیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ آخر کار ہمیں ملاقات کا وقت مل گیا۔ ہمیں ایک بڑے کمرے میں لے جائے گئے۔ وہ کمرہ بہت وسیع تھا۔ کمرے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ ایک طرف خوبصورت میز تھی، اس میز کے پیچھے ایک بڑی سی کرسی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کرسی ہماری طرف نہیں تھی، وہ کرسی الٹی تھی۔ اس پر بیٹھا ہوا آدمی ہماری طرف پیٹھ کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرے بھائی نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس نے کہا، میرا ہوٹل تھا، لیکن اب کاروبار خراب ہو گیا ہے۔ اس نے دکھی آواز میں کہا۔ اس نے کہا، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ آدمی کی میز کے قریب گیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔
میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے۔ وہ آدمی جو کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، آج ایک اجنبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے کہا، میری مدد کریں، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، یہ ہوٹل میرے باپ کی محنت ہے۔ اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ اس نے کہا، میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے دکھ سے کہا۔ میں یہ سب سن رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھابھی اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، اصل میں اس نے خود اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن وہ اس وقت ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہا تھا۔ اسی دوران وہ آدمی آہستہ آہستہ اپنی کرسی گھمانے لگا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کرسی پوری طرح ہماری طرف ہوئی اور اس آدمی کا چہرہ ہمارے سامنے آیا۔ ہم دونوں کے دل رک گئے۔ ہم دونوں اسے فوراً پہچان گئے۔ اس کے چہرے کی ایک طرف ایک واضح جلا ہوا نشان تھا، وہی نشان جو برسوں پہلے گرم چائے کی وجہ سے بنا تھا۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ وہی چھوٹا علی تھا، وہی لڑکا جو کبھی کوڑے کے ڈھیر سے پلاسٹر کی بوتلیں نکالتا تھا، وہی لڑکا جس کے چہرے پر میرے بھائی نے گرم چائے پھینکی تھی۔ وہ اب 24 سال کا جوان بن چکا تھا اور اس علاقے کا سب سے بڑا بزنس مین بن بیٹھا تھا۔ اگر اس کے چہرے پر وہ نشان نہ ہوتا تو شاید اسے پہچاننا مشکل ہوتا، لیکن وہ نشان سب کچھ بتا رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ بھی ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہمیں فوراً پہچان لیا تھا۔ میرا بھائی آہستہ آہستہ اٹھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور خوف دونوں تھے۔ شاید اس کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ اسے یہاں سے مدد نہیں ملے گی۔ میرے بھائی نے کچھ لمحے اس نوجوان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی بھی تھی اور بے چینی بھی۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اس نے شک کے انداز میں کہا۔ وہ نوجوان ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے کہا، ہاں بالکل، آپ نے مجھے ضرور دیکھا ہوگا۔ اس نے سکون سے کہا۔ پھر اس نے سیدھا میرے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے کہا، آپ شاید مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے گہرے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میرے بھائی کے چہرے پر الجھن بڑھنے لگی۔ پھر اس نوجوان نے اپنے چہرے کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں جلا ہوا نشان تھا۔ اس نے کہا، آپ کی وجہ سے مجھے یہ نشان ملا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ پھر وہ نوجوان بولتا رہا۔ اس نے کہا، یاد ہے وہ معصوم بچہ جو بھیک سے بلبلا رہا تھا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کہا، وہ بچہ جو اپنی چھوٹی بہن کے لیے آپ سے بچا ہوا کھانا مانگ رہا تھا؟ اس نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ میرے بھائی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ نوجوان بولتا رہا۔ اس نے کہا، اگر آپ کو کھانا نہیں دینا تھا تو آپ نہ دیتے۔ اس نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ پھر اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ اس نے کہا، آپ نے تو مجھ پر گرم چائے پھینک دی تھی۔ اس نے دکھ سے کہا۔ میرے بھائی نے نظریں جھکا لی۔ وہ نوجوان کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اس وقت آپ اتنے بڑے فرعون بن چکے تھے۔ اس نے تلخی سے کہا۔ پھر اس نے آہستہ سے میز پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج قسمت آپ کو میرے قدموں میں لے آئی ہے۔ اس نے سکون سے کہا۔ میں خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ نوجوان کبھی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا۔ اس نے کہا، ان 15 سالوں میں نے بہت سے لوگوں کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے کہا، میں نے بہت سے لوگوں کا مکافات عمل ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اس نے گہری آواز میں کہا۔ پھر اس نے میرے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، آپ کا نام تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ اس نے صاف انداز میں کہا۔ اس نے کہا، میں تو یہ سوچ کر حیران تھا کہ آپ ابھی تک میرے قدموں میں آئے کیوں نہیں؟ اس نے تلخی سے کہا۔ پھر اس نے کہا کہ آج وہ دن بھی آ گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ میرا بھائی واقعی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے پشیمانی سے کہا۔ کمرے میں کچھ لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر علی مزاری نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس نے کہا، معاف تو میں نے آپ کو کر دیا ہے۔ اس نے سکون سے کہا۔ میرے بھائی کے چہرے پر ہلکی سی امید پیدا ہوئی، لیکن اگلا جملہ سن کر وہ امید ختم ہو گئی۔ علی نے کہا،
لیکن میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اس نے واضح انداز میں کہا۔ میرے بھائی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ علی نے کہا، آپ نے مجھے جو نقصان پہنچایا تھا وہ بہت بڑا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ؟ اس نے خوشی سے کہا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، اس نے کہا، آپ ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے میری زندگی کو ایک موڑ دیا تھا، اس نے احترام سے کہا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے اس یتیم خانے میں چھوڑا تھا، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، وہی جگہ میری زندگی بدلنے کی وجہ بنی، اس نے شکر گزاری سے کہا۔ پھر اس نے آگے بتایا۔ اس نے کہا، وہاں ایک بہت امیر آدمی آیا تھا، اس نے سکون سے کہا۔ اس نے کہا، اس نے مجھے اور میری بہن کو گود لے لیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کہا، اس نے ہمیں پڑھایا، لکھایا اور بہت کچھ سکھایا، اس نے فخر سے کہا۔ پھر اس نے اپنے دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، آج جو کاروبار آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی آدمی کا تھا، اس نے احترام سے کہا۔ اس نے کہا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر اس نے کہا، اب ہم اس کاروبار کے وارث ہیں، اس نے اعتماد سے کہا۔ یہ سب سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے خوشی سے کہا۔ میں نے کہا، تمہاری تو زندگی بن گئی، میں نے مسکرا کر کہا۔ میرے بھائی کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سا احساس تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ علی میرے ساتھ عزت سے بات کر رہا تھا اور اس سے تلخ باتیں سنا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا بھائی اچانک مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے باہر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے، وہ اچانک مجھ پر برس پڑا۔ اس نے کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، اس نے غصے سے کہا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتا تھا اور اس وقت میں اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل آیا، لیکن مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے گھر سے نکالنے سے اس کے مسائل حل نہیں ہونے والے، بلکہ اس کے مسائل اور بڑھنے والے تھے۔ میں اس رات شہر کی ایک پرانی سرائے میں جا کر ٹھہر گیا۔ وہ سرائے بہت سادہ سی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک پرانا سا بستر تھا، ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی۔ میں اس بستر پر بیٹھ گیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، شاید میری باقی زندگی اسی طرح گزرنے والی ہے۔ 2-3 ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ میں اسی سرائے کے چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا تھا۔ وہ کمرہ بہت سادہ سا تھا۔ ایک پرانا سا بستر تھا، ایک چھوٹی سی میز تھی اور دیوار پر ایک مدھم سا بلب جلتا رہتا تھا۔ رات کو جب میں اس بستر پر لیٹتا تو چھت کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کبھی دل میں افسوس آتا، کبھی خاموشی چھا جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت سرائے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر نکلا تو سامنے علی کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدہ مگر نرم سا تاثر تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس نے کہا، میں تو آپ کو 2-3 ہفتوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کہا، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا، اس نے بتایا۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے کہا، آپ کے بھائی نے کہا وہ یہاں نہیں رہتا، اس نے سادگی سے کہا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس نے سادگی سے کہا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس نے کہا، بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے کہا، کیا کوئی خاص بات تھی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے کہا، ہاں، ایک اہم بات تھی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کہا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس نے خلوص سے کہا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ اس نے کہا، میں نے بہت سوچا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے کہا،
میں نے وہ ہوٹل خرید لیا ہے، اس نے واضح انداز میں کہا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے مزید کہا، اس نے کہا، میں نے وہ ہوٹل آپ کے بھائی سے خرید لیا ہے، اس نے سکون سے کہا۔ پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کہا، لیکن اب وہ ہوٹل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس نے احترام سے کہا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، وہ ہوٹل اب آپ کا ہوگا، اس نے اعتماد سے کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا معیار دوبارہ بلند کر دیں گے، اس نے یقین سے کہا۔ اس نے مزید کہا، اس نے کہا کہ وہ اس کے لیے جتنا بھی سرمایہ چاہیے ہوگا وہ بھی میں ہی دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سب سن کر میں چند لمحے خاموش رہ گیا۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی، حیرت بھی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، میں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا، ہاں واقعی۔ اس نے کہا، کیونکہ وہ ہوٹل آپ کا حق ہے، اس نے صاف انداز میں کہا۔ میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا، اور میرا بھائی؟ میں نے فکر سے کہا۔ علی نے سکون سے جواب دیا۔ اس نے کہا، اس کو پیسے مل گئے ہیں، اس نے سادگی سے کہا۔ پھر اس نے کہا، اب اس کا اس ہوٹل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے واضح انداز میں کہا۔ یہ سن کر دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہو گئی۔ کئی سالوں بعد مجھے لگا جیسے زندگی نے مجھے دوبارہ موقع دے دیا ہے۔ علی مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے گیا۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا، وہاں سکون بھی تھا، صفائی بھی تھی اور عزت بھی تھی۔ وہاں میں اس کی چھوٹی بہن سے بھی ملا۔ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، ایک سمجھدار جوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر احترام سے سلام کیا۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ کچھ دن بعد ہوٹل باقاعدہ میرے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو پھر سے مضبوط کیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی عقل اور سمجھ بوجھ استعمال کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے میں نے ہوٹل کے عملے کو بدل دیا۔ میں نے خوش اخلاق لوگ رکھے، کیونکہ میرا بھائی خود بد اخلاق تھا اور اس نے بھی ویسے ہی لوگ رکھے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ہوٹل تباہ ہوا تھا۔ میں نے عملے کو سمجھایا۔ میں نے کہا، گاہک عزت چاہتا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے کہا، اگر کوئی بھوکا آئے تو اسے کھانا دو، میں نے نرمی سے کہا۔ اگر کوئی غریب آتا ہے تو اسے مفت کھانا کھلا دیتے تھے۔ میں نے ہوٹل میں اچھی اچھی ڈیلیں شروع کی۔ جہاں پہلے 20 روپے کمانے ہوتے تھے وہاں ہم 5 روپے کماتے تھے، لیکن گاہک خوش رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہوٹل کا نام دوبارہ بلند ہونے لگا، لوگ پھر سے آنے لگے، گاہکوں کی تعداد بڑھنے لگی، ہوٹل دن رات ترقی کرنے لگا۔ اور ایک دن ایسا آیا جب میں اس ہوٹل کا مالک بن کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے علی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، تم نے میری زندگی بدل دی، میں نے جذبات سے کہا۔ علی مسکرا دیا۔ اس نے کہا، آپ نے میری زندگی بنائی تھی، اس نے خلوص سے کہا۔ پھر اس نے کہا، میں نے صرف آپ کی مدد کی، اس نے سکون سے کہا۔ اس نے کہا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر بہت محنت کی۔ ہم نے اپنے کام کو ایمانداری سے آگے بڑھایا۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی بہتر ہوتی گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک نیک عورت سے شادی بھی کر لی۔ اس عورت کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ میں نے اسے دل سے قبول کیا۔ یوں مجھے ایک نیک عورت بھی مل گئی اور ایک بیٹا بھی مل گیا۔ آج جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک ہی بات آتی ہے، انسان اگر صبر کرے اور نیکی کرے تو ایک دن زندگی ضرور بدلتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔